दोस्तों आज 13 जून है, आज जुम्मा है और आज फिर जुमे के बाद ईरान पर बरसी है तबाही की दूसरी बारिश। इसराइल ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े हमले किए हैं और इस बार निशाना बना है तबरीज एयरपोर्ट, जहां ईरान के फाइटर जेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को नेस्तो नाबूद करने का दावा किया गया है। याद रखिए, अंधेरे में पहला हमला हुआ जब सहर हो रही थी और फिर दोपहर को जुमे के बाद ये नए हमले हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं। पहले हमले में नातांज न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया गया था। अब ईरान ने खुद इसकी तस्वीरें शेयर की हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो आप तबरीज के हमले की तस्वीरें देख रहे हैं। अब फिर से ईरान के दिल पर एक दूसरा वार हुआ है। तेहरान से करीब 600 किलोमीटर दूर सीरिया की सरहद के करीब है तबरीज शहर और आज दोपहर यहां पर हमलों ने हालात और ख़राब कर दिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने बल्कि एक धमकी ने ईरान में अब और तबाही मचाने का इशारा दिया है। इस ताज़ा हमले में ईरान की फ़ौज के टॉप लीडर्स, IRGC और एयरफोर्स के कई सीनियर अफसर शहीद हो चुके हैं। कहा जा रहा है फाइटर जेट्स और मिसाइल्स भी दोपहर को हुए हमले में तबाह हुई है। मोसाद ने पहली बार ईरान की ज़मीन पर किए गए ऑपरेशन की फुटेज भी जारी कर दी है। यानी अब खेल पूरी तरह से खुल चुका है। और अब सुनिए ट्रंप का बयान। कहा है जो ईरानी लीडर्स न्यूक्लियर डील में रुकावट बन रहे थे वो सब अब मारे जा चुके हैं। ट्रंप का खुला अल्टीमेटम है कि अब भी वक्त है, डील कर लो वरना जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। ये ट्रंप के लफ्ज हैं कि अब भी वक्त है, डील कर लो वरना जो बचा है खत्म हो जाएगा। यानी खुल गया अमेरिका, ये कहते कहते कि हम शामिल नहीं थे। और अब कह रहा है कि इसराइल को अपॉइंट किया गया है ईरान पर हमले के लिए। ये बात हम सब जानते थे, लेकिन ये खोली जा रही है बंद लफ्ज़ों। अरब मुल्कों से खबर आ रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम अब मुहैया कराए जा रहे हैं। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की आहट को बुलाने लगी है। कुवैत से हमारे एक व्यूअर हैं जावेद साहब, उन्होंने बताया कि वहाँ भी ईरान के मुमकिना हमले के मद्देनज़र चप्पे चप्पे पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। हम दरख्वास्त करते हैं उन तमाम मिडिल ईस्ट में रहने वाले अपने दोस्तों से कि अपनी हिफाजत का ख्याल रखते हुए हमें बताएं कि वहाँ पर क्या हालचाल है और ये भी बताएं कि हम उनका नाम अगले वीडियो में ले सकते हैं या नहीं। तो हम बताएंगे कि क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में। फिलहाल तस्वीरों के ज़रिए इस खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तस्दीक के लिए इजरायली हेडलाइन, IDF ने तबरीज एयरपोर्ट को टारगेट किया है इन अ न्यू वेव ऑफ स्ट्राइक। ये हमले की दूसरी ताज़ी नई लहर है। दूसरी बार हमला किया गया है 13 जून में कुछ घंटों के फासले पर। नातांज न्यूक्लियर साइट को पहले ही तबाह कर दिया गया। ये कहा गया कि हमने कई IRGC और ईरान के मिलिट्री चीफ को मार डाला है। अपने हमलों में एयरफोर्स के भी टॉप लोगों को गिरा दिया है, शहीद कर दिया है। मोसाद का ये कारनामा बताया जा रहा है। मोसाद का बहुत जड़ें हैं। इस खबर की तस्दीक के लिए ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी की आप खबर देख लीजिए, IRGC के मातहत है। एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड नियर तबरीज एयरपोर्ट। तबरीज एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए हैं। ये एक एयरबेस था जहां से फाइटर जेट्स और मिसाइल्स दोनों ही इसराइल में तबाही मचाने के लिए उड़ने वाले थे, लेकिन सब तबाह करने का दावा किया जा रहा है। एक्सप्लोजन, ईरान से भी कोई पूरी तस्वीरें बाहर नहीं आएंगी, आप ध्यान रखिए। जैसे इसराइल नहीं दिखा रहा है, बता रहा है 100 के 100 ड्रोन ईरान के गिरा दिए, लेकिन मैं नहीं मानता। मैंने पहले कहा जो हुतीस की एक मिसाइल एक ड्रोन नहीं रोक पाते हैं, बार बार टकरा जाती, वो 100 ड्रोन से एक साथ इंटरसेप्ट कर लेंगे, नामुमकिन लगता है। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ अरब देशों से भी इंटरसेप्शन हुआ। हालांकि इसराइल ने कहा कि हमने टोटल इंटरसेप्शन अपने घर में किया है। खैर बढ़ते हैं आगे। ये है वो वीडियो जो आप देख रहे हैं। एक मशरूम धुआं उठा हुआ है जैसे न्यूक्लियर बम फट गया है और द सेवियर ने इसे शेयर करते हुए लिखा है इसराइल इज बॉम्बिंग ईरान। ये दूसरे हमले की तस्वीरें हैं कि इसराइल लगातार, और ये कह रहे हैं कि ये आतंकवाद है, दिस इज टेररिज्म, ये सेवियर का कहना है। अगली तस्वीर देखिए सर। इस तस्वीर, ये बहुत ही मशहूर एक्स हैंडल है सारा विल्किंसन का, लेकिन ये तस्वीर जो है मुझे समझ नहीं आ रही है इसी की है। ये कहा गया है कि न्यूक्लियर इंफ्रा, और ये एयरपोर्ट भी नहीं बताया है। इनका कहना है कि तबरीज का आप समझ लीजिए, तबरीज और तेहरान में फासला है 600 किलोमीटर का, और तबरीज में और जो नातांज है वहाँ तक शायद 800 किलोमीटर का फासला है। इन दोनों के बीच ये फासला है। और ये इन्होंने लिखा है कि तबरीज में भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है एयरपोर्ट के अलावा।
یہ کہا جا رہا ہے نیوکلیئر فیسلٹی سے اٹھتا ہوا دھواں، اور آپ دیکھیں گے بلنک 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 کرتے ہوئے کچھ چیزیں جل رہی ہیں جیسے میزائلس یا بارود وہاں کچھ جل رہا، اور یہ بہت کلومیٹر دور سے بنایا گیا ویڈیو ہے۔ سوچئے کیا ہو رہا ہوگا ایگزیکٹ اس جگہ جہاں پر اسٹرائک ہوئی ہے۔ اور تہران ٹائمز، ایران کا اخبار، اس نے اپنے نتانز نیوکلیئر فیسلٹی کا، نیوکلیئر اڈے کا جو نتانز میں ہے، 2 تصویریں جاری کی ہیں جو اسرائیلی حملے کے بعد آپ کو تصویریں دکھ رہی ہیں۔ یہ نتانز کے انریچمنٹ کمپلیکس ہے۔ 13 جون کو صبح 7:23 پہ وہاں کے یہ فوٹو لیا گیا ہے، اور دیکھیے سب کالا پڑا ہے انریچمنٹ فیسلٹی، دوسری طرف تو سب پر کچے اڑ گئے، اور یہ کئی سو میٹر کا معاملہ ہے۔ ہمیں یہاں سے چھوٹا دکھ رہا ہے ٹاپ ویو سے، یہ دوسری طرف اگر آپ ایک اور فوٹو دیکھیں گے نتانز کا تو پوری فیسلٹی کا جو بیچ سینٹر بلاک تھا اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں کیا تھا؟ ایئر ڈیفنس سسٹم کچھ نہیں کر پایا ایران کا۔ اس بات کو کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ فلاپ ہو گیا۔ کیا اس کے لیے اسرائیل نے اسے فلاپ کرنے کے لیے کوئی ٹیکنیک سوچی، یا پہلے اس نے ایئر ڈیفنس سسٹم ہی ٹھپ کر دیے، یا پھر اس نے کچھ ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جس کی وجہ سے پروجیکٹائلز کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائے ایئر ڈیفنس سسٹم؟ ان سب وجہوں اور سوالوں سے دیکھنا چاہیے اس خبر کو۔ یہ سیڈا اور سیما نیوز ایجنسیز ہیں، انہوں نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ بریگیڈیئر جنرل عامر علی حاجی زادے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ان کی تصویر ہے۔ پہلے باگری، حسین سلامی دونوں شہید ہوئے، ایک اور تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور اب ان کی خبر آ رہی ہے جتنے ٹاپ ملٹری لیڈر تھے یہ دوسرے حملے میں شہید ہوئے ہیں، بتایا جا رہا۔ اب یہ اور صرف سر ایسا نہیں ہے کہ تبریز کی بات ہو، خرم آباد جو ہے ویسٹ ایران میں آتا، ہاں معاف کیجیے گا میں نے اگر آپ کو نتانز سے بتایا ہو فاصلہ، خرم آباد اور جو تبریز ہے اس کے بیچ 800 کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ تبریز جو ہے وہ سیریا بارڈر کے قریب ہے، اور یہ ویسٹ میں ہے خرم آباد، یعنی 800 کلومیٹر دور بھی دوپہر بعد حملے کیے گئے ہیں۔ The CBN نے اسے بتایا ہے۔ خرم آباد ویسٹرن ایران میں بھی یہ حملے ہوئے ہیں، یعنی دوپہر کے بعد بھی چاروں طرف اسرائیل نے حملے کیے ہیں اور ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے۔ اسرائیل کنٹینیو ٹو ہیولی اسٹرائک آن ایران۔ اگلا ویڈیو دیکھیے، 2 3 4 جگہ سے، سب جگہ سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، ہر جگہ سے یہ دھواں اٹھتا ہوا یہ ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس ٹھپ ہو گئی، وہ یہ جان نہیں پائی، سمجھ نہیں پائی کہ اتنے بڑے حملے ہونے والے ہیں، اور وہی انٹیلیجنس ہے جس نے تیل اویو سے، یا یوں کہیں کہ پورے اسرائیل سے، اسرائیل کے نیوکلیئر ڈیٹا اور راز سارے چرا لیے تھے۔ دا جیروسلم پوسٹ کی ہیڈلائن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے، ایرانین ہارڈ لائنرز ہو ریجیکٹڈ نیوکلیئر ڈیل آر ناؤ آل ڈیڈ۔ جو میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا، ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ تمام ہارڈ لائنرز، وہ تمام کٹر پنتھی، ان کی بھاشا میں سمجھ لیجئے، جو امریکہ اور ایران کی ڈیل میں بیچ میں روڑا بن رہے تھے، وہ سب ہٹا دیے گئے ہیں۔ کس نے ہٹوایا ہے انہیں؟ اب تو سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، کون چاہتا تھا ایران میں رہ کر کہ ایران اور امریکہ کی ڈیل ہو جائے؟ اور اسی نے کیا پوری انفارمیشن دی ہے امریکہ اور اسرائیل کو کہ یہ فلاں لوگ، فلاں روڑے آج یہاں پر موجود ہیں، یہ پورے کوارڈینیٹس ہیں، یہاں پر انہیں ٹارگٹ کریے۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ اگر امریکہ کے راشٹرپتی کے بیان میں اسی لائن کو پکڑ لیا جائے کہ وہ سب لوگ جو ہارڈ لائنرز تھے، روڑا بن رہے تھے، یاد رکھیے گا جو میں سوال کرتا ہوں اگلے دن اس پر کچھ نہ کچھ نیا آتا ہے، جو لوگ روڑا بن رہے تھے وہ سب ہٹا دیے گئے ہیں، نیوکلیئر ڈیل کی راہ کے روڑوں کو سارے مارے جا چکے ہیں۔ کیا ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیل ہو سکتی ہے؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حکومت سے؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مسعود پزشکیان سے، آیت اللہ خامنئی سے، IRGC سے، آرمی سے، یا کوئی اپوزیشن سے، یا وہ پہلے والے جو رضا شاہ پہلوی ہیں ان سے؟ وہ تو نہیں ہے حکومت میں، ڈیل تو وہی کرے گا جو حکومت میں۔ سب کو ہٹا دیا، سب کا پتہ کس نے دیا سر؟ ایک ہی رات میں سارے ٹاپ لیڈر۔ مجھے اپنے یہاں کا ایک قصہ یاد آ رہا ہے، خیر اسے شیئر نہیں کروں گا۔ اگلی ہیڈ لائن دیکھیے، دا ٹائمز آف اسرائیل کی، آئی گیو ایران چانس آفٹر چانس۔ میں نے ایران کو موقع کے بعد موقع دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب تہران کو ڈیل کرنی ہی پڑے گی، یا پھر اس سے زیادہ برے نتیجے اور برے حملے بھگتنے کے لیے تیار رہے، ایون مور بروٹل اٹیکس، ڈیل
اور فیس ایون مور بروٹل اٹیکس. اس سے بڑی دھمکی کھل کر اور کیا دی جا سکتی ہے کہ میں نے ایران کو موقع پر موقع دیا, میں نے کہا ڈیل کر لو, نہیں کی, نتیجہ دیکھ لو, اب بھی ڈیل کر لو ورنہ اس سے زیادہ بھیانک حملوں کے لیے اور اس سے زیادہ تباہی کے لیے تیار رہو, یہ کہا گیا ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ ابھی اس کے جیٹس ہوا میں ہیں, ورک کر رہے ہیں, لگاتار اڑ رہے ہیں اور وہ لگاتار دشمن کے ڈرونز کو گرا رہے ہیں. یعنی ایران اب بھی ڈرون حملے کر رہا ہے اور ایران کی ڈرون طاقت دنیا سے چھپی نہیں ہے, اس کی میزائل پاور شاندار ہے. لیکن ایران کیسے, یہ تو پورا کھل کے امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. ایران نے کہہ تو دیا ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہ ہم ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں, لیکن کیا وہ لمبی جنگ اب شروع ہو پائے گی؟ یہ بہت بڑا کانفلکٹ ہے سر, کیونکہ ایران کا وجود اور وقار سب کچھ آج داؤں پر لگا ہوا ہے. اگر ایران نہیں لڑا تو اس کے وقار پر بات آ جائے گی, ایران لڑ گیا تو اس کے وجود پر بات آ جائے گی, اور تباہی سر ہر طرف ہوگی. کوئی کہہ دے کہ ایران تباہ نہیں ہوگا, اسرائیل تباہ نہیں ہوگا, نہ, جنگ میں تو تباہی سب طرف ہوتی ہے. اگلی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے, ہو سکتا ہے یہ آپ کو چونکا دے, لیکن یہ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے ہے. دا ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ حزب اللہ نے ہینڈس اپ کر دیے ہیں. حزب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس جنگ میں نہیں کودیں گے. حزب اللہ آفیشیل سیز اٹ ول اسٹے آؤٹ آف اسرائیل ایران فائٹ. حزب اللہ آفیشیل ٹیل رائٹر کو ایک حزب اللہ آفیشیل نے بتایا, اگر اس ایجنسی کو بتایا تو مسئلہ ہے. یہ کہا ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں نہیں بولیں گے, نہیں پڑیں گے, ہم اس میں اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کریں گے, سمجھے, یا مطلب ہم اس میں نہیں پچڑے میں پڑیں گے. لیکن یہ کلیئر نہیں کیا ہے کہ پورے اس جنگ کے دوران نہیں پڑیں گے یا ابھی کے لیے, یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. پاکستان میں لارج ڈیمونسٹریشن ہوا ہے, پاکستان کی تصویر المایدین نے دی ہے, لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور حملے جو ہوئے ہیں ایران کے اوپر, اس کے خلاف یہ غصہ ہے جو پاکستان کی سڑکوں پر بہہ رہا ہے. مڈل ایسٹ آبزرور نے ایک لائن کی خبر دی ہے رائٹرز کے حوالے سے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے فارن منسٹر نے کال کی ہے ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی کو, حالات کا جائزہ لیا ہے اور اپنی طرف سے جو کچھ بھی کہنا ہوگا وہ کچھ کہا ہے. یعنی سعودی عرب ایران کے ڈائریکٹ ابھی کانٹیکٹ میں ہے. آیت اللہ خامنئی نے اپنے IRGC کے اور ٹاپ آرمی لیڈرز جو ہیں ان سب کی شہادت کے بعد ان کی جگہ پر نئے لوگوں کو بیٹھا دیا ہے. یہ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے اور ایران میں نے اس خبر کو پکا کیا. اب دو ہی کی خبریں ہوں گی. تو ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی میں دوپہر بعد یہ خبر چھپی کہ ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر میں بھی اب ایک نیا چیف کرسی پر آ گیا ہے, کیونکہ آج ہی صبح, جمعے کی صبح, جو چیف تھے پرانے وہ ان کی شہادت ہو گئی. آیت اللہ خامنئی نے بریگیڈیئر جنرل علی شادمانی کو جو ہے ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کا چیف اپوائنٹ کیا ہے, اور یہ جو ہے غلام علی راشد کی جگہ پر آئے ہیں جو آج صبح شہید کر دیے گئے. اس کے علاوہ IRGC کو نیا چیف مل گیا ہے. جنرل حسین سلامی کی شہادت کے بعد یہ صاحب یہ نئے چیف بن گئے ہیں. آیت اللہ خامنئی نے انہیں بھی اپوائنٹ کیا ہے. ان کا نام ہے بریگیڈیئر جنرل محمد پاکپور. اور اس کے علاوہ یہ تصویر ہے میئر نیوز ایجنسی کی, یہ وہ تینوں ہیں بڑے کمانڈرز جو آج جن کی پوسٹ جو ان کی جگہ پر آئے جو آج شہید ہو گئے ہیں. پاکپور ہیں, مساوی ہیں, یہ سب جو ہیں ان سب نے اپنی اپنی پوزیشن لے لی ہے اور ان سب نے اسرائیل پر حملے کی اسٹریٹجی بھی بنانی شروع کر دی ہے, یہ بتایا گیا ہے. فی الحال ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا ہی چکے تھے اور بہت سی ایسی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. آپریشن رائزنگ لائن یہ نام دیا ہے اسرائیل نے اس آپریشن کا, اور کہا ہے کہ IRGC کے چیف حسین سلامی اور سینئر IRGC ایئر فورس کمانڈر باگیری کو انہوں نے شہید کر دیا. یہ ان دونوں کی تصویر ہے. فی الحال ابھی تک کی اپڈیٹس تھیں. امید ہے دیکھیے آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ٹائم ضرور دیکھ لیے گا بابا. پڑھنے میں, ویڈیو ایڈٹ ہونے میں وقت لگتا ہے, پبلش ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تب تک آپ میں سے کچھ لوگ جو رینڈملی کبھی کبھی آ جاتے ہیں میرا ویڈیو دیکھنے, وہ یہ کہیں کہ یار یہ ہو چکا ہے, وہ ہو چکا. بھیا ٹائم دیکھا کرو, تھوک نہیں ہے کہ منہ سے نکل جائے. ویڈیو بننے میں, تراشنے میں, اپلوڈ ہونے میں بہت گھنٹے ٹائم لگتا ہے. سلامت رہیے, خوش رہیے.